क्यों ये टारगेट किलिंग मसूदुर रहमान उस्मानी, मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी जी, जी, है ना? क्यों ये सब है, कौन कर रहा है टारगेट? तो आप इसकी मजम्मत करते हैं? वो मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्ला जो है ना, जो मुतासिब मुल्ला है, ये कभी भी तारीख नहीं बताएगा, क्योंकि तारीख जब बताएगा ये फंस जाएगा। नहीं, वो वजह है ना। देखिए ना, नारा क्या दिया गया, नारा ये दिया गया कि रूए जमीन का बदतरीन काफिर शिया, काश इसराइल शिया होने का ऐलान कर दे तो ये सारे मुसलमान लड़ेंगे। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व मवाला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस वक्त फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म व बर्बरियत का तूफ़ान बपा किया गया है इसराइल गासिब ताकत के ज़रिए से, और दुनिया भर की जो इस्तेमारी क़ुव्वतें हैं वो फ़लस्तीनियों का कई दहाइयों से इस्तेहसाल कर रही थी, और अब 100 दिन हो रहे हैं, बल्कि इससे ज़्यादा होने को हैं कि फ़लस्तीन के ख़ास तौर पर गज़ा के जो इलाक़े हैं वहाँ के लोगों का जेनोसाइड हो रहा है, कत्ल आम हो रहा है। और इस पर हम ये देख रहे हैं कि जो मुस्लिम हुक्मरान हैं वो खामोश तमाशाई बने बैठे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम कमज़ोर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। उनके पास सिर्फ यही अल्फाज हैं कि हम मज़म्मत करते हैं, बमबारी बंद होनी चाहिए, इंसानी इमदाद के काफ़िलों को जाने दिया जाना चाहिए, रस्तों को खोलना चाहिए, और बस इस तरह के जो रस्मी गुफ्तगू है वहाँ से हो रही है। जब इस बर्बरियत का आगाज़ हुआ तो हमने देखा कि कुछ मुसलमान हुक्मरान वो एक्टिव नज़र आए, यानी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, मिस्र हो, सऊदी अरब हो, ईरान हो, ये ममालिक आपस में मिल बैठे और इन्होंने गुफ्तगू की। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हर जानिब से खामोशी है, और यानी हुक्मरानों की जानिब से अगर बात करें, और जो मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पर भी कोई इतनी ऐसी मुअस्सिर अंदाज़ के अंदर कोई कार्रवाई नज़र नहीं आ रही है। और फिर दूसरी जानिब अगर हम ये देखते हैं कि जो मुसलमानों में दो बड़े फ़िरक़े हैं या जमातें हैं, सुन्नी और शिया, ऐसे में मुल्क पाकिस्तान हो या मुस्लिम ममालिक हो, वहाँ पर फ़िरक़ावारियत की जो आग है वो दोबारा से लगाई जा रही है। इसके क्या अग़राज़ व मक़ासिद हैं, क्यों है? हालांकि होना ये चाहिए था कि ऐसे वक्त में मुसलमान एक नज़र आते, सुन्नी और शिया का हम देखते कि कोई फ़र्क नज़र ना आता और दोनों एक साथ होते, लेकिन अब ज़्यादा तेज़ी के साथ ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये फ़र्क दिख रहा है। तो ये बहुत अफसोस की बात है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? सुन्नी शिया इत्तिहाद का जो हम इतने अरसे से सुनते आ रहे हैं कि कोशिशें हो रही हैं, वो अभी नज़र क्यों नहीं आ रहा है? और फिर ये जो इसके उलट जो चीज़ें हो रही हैं, ऐसा सब कुछ क्यों है? और मुस्लिम हुक्मरान खामोश क्यों हैं? और हम अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं? इन सब मौज़ूआत को आज हम इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। मेरे साथ इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद है जनाब, हमेशा की तरह आप सब के बहुत ही हर दिल अज़ीज़ इंसान, बड़ी ही खूबसूरत गुफ्तगू करने वाले ज़ाकिर अहलुल बैत हैं, और अपने मकतब के अंदर अहले तशय्युअ में इनका एक अहम मकाम है। अल्लामा सैयद हसन ज़फ़र नक़वी साहब हाफ़िज़हुल्लाह, ये सवालात इनके सामने मैं रखूँगा, और ये वो बातें हैं कि जिसमें मैं ये चाहता हूँ कि आज हम बग़ैर किसी लगी लिपटी के वो बातें हम आपके सामने रखें कि जिससे हल की तरफ हम जाने की कोशिश करें। हज़रत आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं? आपकी सेहत कैसी है? खुदा का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका तशक्कुर कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और आपकी इस अहम मोहब्बत मौजूद है, के आप लिए आते हैं और मुझ जैसे नाचीज़ को मौका देते हैं गुफ्तगू का, ये आपकी मोहब्बत आपकी शफ़क़तें भी है। है। सलामत रहिए अच्छा हज़रत, मौजू तो आपके इल्म में है, फ़लस्तीन पर बात करनी है इंशाअल्लाह। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमें परेशान कर रही है वो ये है कि मुस्लिम हुक्मरान वो खामोश हैं, और कोई मुस्लिम हुक्मरान या मुस्लिम मुल्क वो ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जो अलल ऐलान वो जाके फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा हो जाए। क्या देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला आलिहा, अम्मा बाद। मसलुल लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत इत्तख़ज़त बैतन व इन्ना औहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत। देखिए, मसला ये है कि ये सब बातें आ जाएंगी जब तक हम वजह को नहीं देखेंगे ना, इल्लत क्या है, मसला शुरू कैसे हुआ, मसला है क्यों आज ये सुकूत है। ये कोई अचानक या इत्तेफाकी नहीं है। ये जो आप आलम इस्लाम में सुकूत देख रहे हैं ना, ये इत्तेफाकी नहीं है। कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों,
حادثہ یک بیک نہیں ہوتا، ایک دم نہیں ہوا جاتا. مسئلہ کیا ہے؟ اور ہم ظاہر ہے کہ ہمارے پاس قرآن اور سیرت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم اس مسئلے کا حل تلاش کریں. اور اس میں سب سے پہلی منزل ہے قرآن مجید کی. سورہ عنکبوت میں جو مثال دی گئی ہے نا، ہم اس بہانے ہمارے سامعین کو، ناظرین کو یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے کہ کیوں عنکبوت کی مثال دی گئی. ظاہر اللہ کا کلام ہے نا، حشو و زوائد سے پاک. نہ کوئی لفظ ایسا ہے کہ جس کی ضرورت ہو اور وہ نہ ہو، اور نہ کوئی لفظ ایسا ہے کہ جس کی ضرورت نہ ہو اور وہ اضافی ہو. ہے نا، قرآن مجید ہے، ہر لفظ اپنی جگہ. تو اگر عنکبوت، سورہ عنکبوت موجود ہے، عنکبوت کا ذکر ہے، تو کیوں؟ عنکبوت ہے کیا؟ دیکھیں، ابھی ہمارے مجاہد، اسلام کے عظیم مجاہد حسن نصر اللہ نے چند سال پہلے ایک بات کی تھی، جب حزب اللہ سے لڑائی ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی اسرائیل، کہ اسرائیل مکڑی کے جالے سے زیادہ کچھ بھی نہیں. مکڑی کا جالا ہے کیا؟ دیکھیں، سمجھنے کی ضرورت ہے. مکڑی کا جو ایک جالا ہے نا، یہ لاکھوں تاروں پر ہے، یہ لاکھوں تار بناتا ہے. اب میں تفصیل میں جاؤں گا تو وہ الگ بات ہے، وہ خود سائنسدان بھی جانتے ہیں کہ اس کے کئی ہزار اس کی نالیاں ہیں جن سے یہ تار نکلتے ہیں. وہ جو ایک تار نکلتا ہے نا، جب اس کے ایک سوراخ سے، کئی سوراخ ہیں، ایک سوراخ سے جب یہ باہر نکلتا ہے تو یہ 4 تار مل کر اندر 4 ملتے ہیں، پھر ایک نکلتا ہے. اور یہ ایک تار بھی اتنا باریک ہوتا ہے کہ ریشم کے دھاگے سے 90 گنا چھوٹا ہوتا ہے. یہ ایک سانس میں 4000 تار باہر نکالتی ہے، جال بناتی ہے نا یہ. اس جال میں جب کوئی چھوٹا مچھر یا اسی ٹائپ کا کوئی حیوان پھنس جائے تو اس سے پہلے کوئی اس کے جال کو نقصان دے، اس کے پاس کلوروفارم ٹائپ کی ایک دوا ہے اس کے ڈنک میں. یہ جیسی اس کو چھوتی ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اور یہ وہ جہاں سے نہیں نکل پاتا، وہیں اس کو ختم کر دیتی، وہ اس کی غذا بن جاتا ہے. اب اس میں چھوٹی بڑی کئی سائز کی قرآن مجید نے بیان کی ہے. قرآن میں اب یہ مکڑیاں جو ہے یہ مختلف قسم کے ہیں نا، الگ الگ چھوٹی بڑی، ان کے سب کے سائز. اور ایک اور چیز اس میں یہ ہے کہ اس کا تار ایک رنگ کا نہیں ہوتا، اس کا جال مختلف رنگ کا ہے. دیکھیں آپ بات کی گہرائی میں جائیں، فلسفے میں جائیں، مختلف کلر کے ہوں گے. جیسے کہکشاں کے کلر ہوتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ریمبو کے کلر. اب کبھی غور کیجئے گا آپ، مختلف جالوں کے رنگ میں مختلف رنگ اس میں چھلک رہے ہوں گے. یعنی ایک رنگ کا تار نہیں نکالتی، کئی رنگ کے. مثال دی. لیکن یہ بھی بتایا گیا کہ ہزاروں لاکھوں تار سے اپنا جال بناتی ہے اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھ کے اندر آرام کرتی ہے نا، اور چھوٹے موٹے جانوروں کا شکار بھی کرتی رہتی ہے، پرسکون ہو جاتی ہے کہ میں نے اتنا بڑا جال بن دیا. لیکن قرآن مجید نے فرمایا کہ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے جو کمزور گھر ہے وہ کس کا گھر ہے؟ مکڑی کا جالا. مکڑی کے جالوں کو صاف کر دو، مکڑی کا جالا. بس یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا، یہ ایک مکڑی کا جالا جو 150 سال میں بنا گیا. سیہون کی تاریخ میں جائیں گے تو 200 سال تک پہنچ جائیں گے. سیہون بیت المقدس میں ہی ہے نا، ذرا وہ پہاڑ پہ ہے جس کا نام مقدس پہاڑ ہے ان کا، جہاں سے سیہونی کہلاتے ہیں نا. سیہونی اصل میں ان میں بھی گروپس ہیں نا، یعنی یہودیوں میں بھی الگ الگ. یہودی کچھ ایسے ہیں کہ جو خود فلسطین کے حامی ہیں اور ان کے مخالف ہیں. یہ سیہونیت ہے، زیونسم جس کو کہتے ہیں، زیونسم اس پہاڑ کے ایک نام پر. خیر، تو لیکن 150 سال میں یہ جال بنائی انہوں نے، سامراجی طاقت. پہلی عالمی جنگ اسی جال کی اس میں تھی ساری، کہ کیسے دنیا کی معیشت کو کنٹرول کرنا ہے. کیونکہ 150 سال پہلے ایندھن کا مسئلہ دریافت ہو چکا تھا کہ تیل نکلنے والا ہے اور 70% جو آئل ہے وہ ادھر ہے. اچھا، جب بھی معاشی دنیا کے میں ایک اصول ہے، آپ جتنے بھی امپائرز، یعنی امپائر سے مراد سامراج جتنے گزرے نا بڑے، چھوٹی موٹی حکومتوں کی بات میں نہیں کر رہا، جتنے بھی سامراجی تھے نا، نیرو سے لے کر آج تک، جب بھی یہ مسائل میں گرفتار ہوتے تھے تو یہ مذہب کے ہتھیار کو استعمال کرتے تھے. آسان ترین ہتھیار ہوتا کہ لوگوں کو اس میں لڑاؤ. محاورہ بھی جب سے مشہور ہو گیا نا کہ روم جل رہا تھا، نیرو چین کی بنسری بجا رہا تھا، وہ یہی تھا. جب بھی کوئی بھی سامراج پوری تاریخ، یا پہلی جنگ ہو، دوسری عالمی جنگ ہو، یا جو اب جو جنگیں ہو رہی ہیں، ساری جنگیں معاشی جنگیں، معیشت کی جنگیں ہیں، دنیا کی منڈیوں پہ قبضے کی جنگیں ہیں. جب معاشی بحران مبتلا ہوگا، اب ہمارے یہاں دیکھ لیں کہ جب ملک میں بحران آتا ہے، اچانک پتہ نہیں کہاں سے سوئی چان ہوتا ہے اور یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، تاکہ لوگوں کی توجہ کو ڈائیورٹ کر دیا جائے نا، لوگوں کی توجہ کو موڑ دیا جائے. کیونکہ آسان ترین حربہ دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں ایک اصول ہے
کہ انسان سب سے کم مذہب پہ عمل کرتا ہے، سب سے زیادہ جھگڑا مذہب کے نام پہ کرتا ہے۔ آپ جھگڑوں کی کیفیات کو دیکھ لیا کیجئے کہ جس قسم کے لوگ ان جھگڑوں میں انوالو ہوتے ہیں ان کی اپنی مذہبی کیفیت کیا ہے، علمی شرط ہے، کچھ نہیں پتا ان کو، لیکن مذہب کے نام پہ سب سے پہلے نکل آئے گا مرنے مارنے کے لیے۔ آسان ترین حربہ ہے سامراج کے لیے۔ یہ ہم اس لیے سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں کی سمجھ میں آئے کہ جال کیسے بنا گیا، بس کیونکہ کنٹرول کرنا تھا ان سب چیزوں کو۔ سلطنت عثمانیہ جیسی بھی تھی، نام کی تھی نا، تھی تو صحیح نا، ایک مسلمانوں کی عظمت کی علامت تھی، بڑائی کی علامت تھی۔ میں کوئی عثمانیوں کی حمایت نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک سلطنت تھی نا، امپائر تھی، امپائر تھا، اس کا سامراج تھا۔ تو ایک وہ مسلمانوں کو غیر لاشعوری طور پہ ایک سہارا رہتا تھا کہ ہماری بھی ایک سلطنت، بڑی سلطنت ہماری موجود ہے، سلطنت عثمانیہ۔ تو ضروری تھا کہ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا جائے، اور جو روحانی مرکز ہے حجاز، اس حجاز کو اس کے قبضے سے لے کر اپنے پٹھوں کو بٹھایا جائے۔ یہ آغاز ہے صہیونیت کا، جس کو برطانیہ نے عملی جامہ پہنایا عربوں کو۔ اب اس کے لیے ضروری تھا نا کہ مذہبی جھگڑا کرنا، اس کے لیے ان کو ضرورت تھی ایک ایسے طبقے کی کہ جو طبقہ انتہا پسند، شدت پسندی کے ساتھ اسلام کا نام لے کر کھڑا ہو، قتل و غارت گری کرے، علاقوں میں دہشت، اس کے ذریعے دہشت پھیلائی جائے، اس کے ذریعے سے پوری سرزمین کو کنٹرول کیا جائے۔ جزیرۃ العرب کو سب سے پہلے مرحلے میں پورے جزیرۃ العرب کو کنٹرول کر لیا جائے۔ یعنی اس میں ساری 40-50 چھوٹے چھوٹے ملک ہو گئے نا، ان کی اپنی فوج بھی نہیں، کچھ نہیں، بالکل بے چارہ کر دیا۔ تو یہ میں نے کہا کہ اچانک تو نہیں ہوا، یہ اس پر لگی 1.5 صدی ہے نا۔ اب جب ان کو جنگ اول اور جنگ دوم کے، جنگ اول میں لے کر آئی، یہودیوں کو لانا شروع کیا انہوں نے، اور جنگ جو عالمی جنگ ثانی تھی، دوسری عالمی جنگ تھی، اس میں انہوں نے پوری طرح سے لا کے ان کو وہاں پہ بٹھا دیا۔ اب مسلمان اس وقت بھی بہت جوش میں تھا، جب یہ تھوڑا سا آغاز ہوا ہے تو اس وقت مصر وغیرہ یہ سب میدان میں تھے، لڑائیاں جارڈن وارڈن نے کی تھی، لیکن کیا کیا، وہ جو پٹھوں کو لا کے بٹھانا شروع کہ ہم تمہیں بادشاہ بنا دیں گے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے جس کو لالچ دی حکومت کی، تو اس سے کچھ شرائط منوائی جاتی ہیں نا۔ تو وہاں ایسے قبیلے، ایسے خاندان، ایسے شہزادے حکومت کے بھوکے تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ تو وہاں وہ جو ہے کیپٹن ہیمفرے اور کرنل لارنس جیسے لوگ جو تھے وہ یہ کام کر رہے تھے پوری عرب دنیا میں، صحیح، کہ کس کو، وہ سب کو یہ لالچ ہوتی تھی کہ میں بادشاہ بنوں گا، کنگ بنوں گا، کنگ۔ اب یہاں سے یہ آغاز ہوتا ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، یعنی طاقت کو مسلمانوں کی سب سے پہلے مرحلے میں کیا کیا گیا، تقسیم کیا گیا، تاکہ یہ اس قابل نہ رہیں کہ جب اسرائیل کو ان کے سروں پر لا کے مکمل طور پہ بٹھایا جائے تو ان میں سے کوئی بھی اسرائیل سے جنگ کرنے کے قابل نہ رہے۔ بات کو پھر آگے بڑھائیں گے، آپ اگر اور بیچ میں کوئی اضافہ کرنا چاہیں تو۔ میں یہاں پر یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تو آپ نے اس کی پوری ایک تاریخ بتا دی نا حضرت، کہ اس کی تاریخ یہ ہے کہ یوں مسلمان کو تقسیم کیا گیا سلطنت عثمانیہ کا۔ لیکن ابھی جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ایک تو یہ سمجھ مجھے نہیں آتی کہ مسلمان ہمیشہ اتنے بیوقوف بن جاتے ہیں۔ مثلاً دنیا بھر میں دیکھیں کہ ہم یہ کہتے ہیں ہمیں دوسری طاقتیں لڑاتی ہیں، ہمیں تقسیم کیا گیا، ہمیں یہ، اگر ہم صحابہ کے اختلاف پڑھتے ہیں تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک عبداللہ بن سبا آیا تو اس نے حضرت عثمان کو شہید کروا دیا، بلکہ اور لوگوں کو بھی ساتھ میں شامل کر۔ تو یہ تاریخ میں مسلمان ہمیشہ کیوں ایسے ہو جاتے ہیں؟ ہاں دیکھیں، اس کا طریقہ ہے، یعنی اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ اب اگر ذرا سا چھوٹا سا حوالہ دے دوں تو حابیل قابیل کے زمانے سے حق اور باطل کا معرکہ جاری ہے نا۔ بنی اسرائیل جب ان کو فضیلت دی گئی تھی جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے، آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کا کیا حال تھا، کیونکہ انبیاء کے پیروکار وہی تھے نا، ماننے والے وہی تھے، لیکن سب سے زیادہ فرقے اور تفرقہ انہی میں تھا، فرعون نے انہی کو تقسیم کیا ہوا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آنے کے بعد نا، یہ جتنے بھی مذاہب یا جتنی بھی دوسری طاقتیں تھیں نا، ان سب کو اپنا مقابلہ ایک دوسرے سے نظر نہیں آیا، ان کو مقابل نظر آیا اسلام اور مسلمان۔ اس میں وہ نظریاتی قوت ہے کہ یہ دنیا کو تسخیر کر سکتے ہیں نا، باقی کسی مذہب میں نہیں، کیونکہ مذاہب میں تحریفات ہو گئی نا۔ ہندوازم ایک جگہ تک محدود ہے، اس سے آگے نہیں جائے گا، ٹھیک ہے نا، اس سے آگے جا ہی نہیں سکتا وہ۔ یہودیت نے خود اپنے آپ کو محدود کر دیا کہ اب ہم میں کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا، ہم دنیا کی عظیم ترین اور فاضل ترین قوم ہے، فضیلت والی قوم ہے نا۔ مسیحیت نے وہ سسٹم، کیونکہ تحریفات کی وجہ سے ان کے پاس سسٹم نہیں ہے، نتیجہ یہ کہ چرچ الگ ہو گیا، حکومت الگ ہو گئی 18ویں صدی میں فرانس کے انقلاب کا نا۔ لیکن اسلام مستقل مسلسل 1400 سال سے سسٹم کی بات کر رہا ہے، اچھا، یعنی انفرادی سسٹم سے لے کے
انفرادی مسائل فرائض اور حقوق سے لے کر اجتماع، معاش، اقتصادیات، سیاسیات، کون سے شعبہ ایسا ہے کہ جہاں اسلام ہدایت نہیں کر رہا یا قرآن ہدایت نہیں؟ عمل کی بات ابھی میں بتا رہا ہوں کہ وجہ کیا ہے. تو وجہ یہ ہوئی کہ آپ یہ دیکھیں نا اس وقت بھئی ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ کبھی ہندو اور مسلمان مل کے یہودیوں سے لڑ لیں، مسیحی دنیا سے لڑ لیں، کبھی مسیحی اور مسلمان مل کے یہودیوں سے لڑ لیں. اب وہ بات کیا ہوئی کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کیا دیکھیں نا، سوچنے کی بات ہے کہ سب کے سب مسلمانوں کے خلاف کیوں الائنس بناتا ہے؟ کیونکہ سب کو خطرہ. دیکھیں نا، اگر یہ ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف پہلے تو فرقہ واریت ہندو مسلم شروع کی گئی تھی نا. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں سے انگریزوں نے لیا تھا. دیکھیے آبادی کا کتنا بڑا دھوکہ دیا، کیونکہ آج بھی جیسے دھوکہ دیتے نا مردم شماری کا، یہ انگریزوں نے شروع کرایا تھا. آج آپ دیکھیں 25 کروڑ مسلمان پاکستان میں، 23 کروڑ مسلمان بنگلہ دیش میں، 25 سے 30 کروڑ مسلمان ہندوستان میں. کتنے بنے؟ 75 کروڑ. ہندوستان کی آبادی کتنی ہے؟ 1 ارب 20 کروڑ. اکثریت کس کی؟ ملا لیں آپ آبادی کو، مسلمانوں کی ہے نا. اور پھر بڑے صغیر میں اور پھر اس کے بعد جناب سکھ الگ ہیں، دوسرے مذاہب الگ ہیں نا. یہ انگریزوں نے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا کہ مسلمان اقلیت ہے اور ہندو جو ہے وہ اکثریت ہے. ہندو مذہب نہیں تھا، ہندو مذہب تو بنایا گیا ہے. ہندو کوئی نام کا مذہب نہیں تھا، جو بھارت تھا، اور اس میں 300-350 مذہب تھے، اور آج بھی ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ ہوں گے نا. اب آپ دیکھیں یہاں پہ ویسے یہ بھی ان کا دعویٰ نہیں ہے کہ ہندو کوئی مذہب، ہاں ان کا دعویٰ بھی نہیں ہے، لیکن وہ بنا کے، یہ انگریزوں نے اس کو جس کو کہتے ہیں پلانٹ کیا تھا، بنایا تھا، توڑا تھا. پہلے فرقہ واریت شروع کی تاکہ جب تک ہندو مسلم فساد نہیں ہوگا، وہی سیاست جو آپ نے ذکر کیا، جب تک دیکھیں نا، نہیں دیکھیں ہندو مسلم جب تک فساد نہیں ہوتا ہندوستان ٹوٹتا نہیں. توڑا، اور توڑنے کی وجہ کیا تھی کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں نہ جائے، کیونکہ مسلمان سے چھینی تھی نا اقتدار. تو مسلمان کو تو وہ تھا نا کہ اقتدار میرے ہاتھ سے گیا ہے. تو اس وقت تک مسلمانوں میں ایک جذبہ تھا کہ ہمیں اپنے اقتدار کو واپس لینا ہے، لہذا ضروری تھا کہ موڑا جائے. جو موڑنے کی صورت کیا تھی؟ ہندو مسلم فساد. پھر اس کے ذیل میں کیا شروع کیا گیا؟ مسلمانوں کے درمیان فرقے وارہ فساد مغلوں کے دور میں ہوئے، اورنگزیب عالمگیر کے، اس کے بعد ختم ہو چکے تھے. ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا یو پی کی سرزمین میں، لکھنؤ میں اور دوسرے علاقوں میں. شیعہ سنی فساد کو آغاز دیا گیا، ورنہ ساتھ رہتے تھے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. یہ حربہ استعمال کیا یہاں پہ. اب عالمی سطح پہ جب اسرائیل کو بٹھانا ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ ذرا اختلافات تو عیسائیت میں بھی ہے نا. آئرلینڈ اور برطانیہ کی لڑائی جو چلی ہے تو کتنے عرصے تک چلی ہے؟ مذہبی لڑائی تھی نا، ساری مذہبی لڑائی ہے، مذہبی لڑائی ہے. کیتھولک کی، پروٹسٹنٹ کی، ان کے جتنے بھی اب ہو گئے نا. میں عرض کر رہا ہوں ماننا پڑا نا ان کو، کیونکہ وہ ان کو تو سمجھ آ گئی نا، مسلمان کو تو نہیں آتی سمجھ نہیں آئی. دیکھیں یہ ہوتا ہے جیسے ڈاکوؤں کا ایک ٹولہ صحیح ہے نا. ڈاکوؤں کا ٹولہ جو ہوتا ہے نا، ان کو اتنی عقل ہوتی ہے کہ آپس میں مال برابر سے بانٹنا ہے. اگر وہ آپس میں مال برابر سے نہیں بانٹیں گے نا تو مار دیں گے ایک دوسرے کو، ختم ہو جائیں گے. اور یہ ہوا جنگوں سے انہیں نے یہ سیکھا، جو یورپی جنگیں نے، سیول وار، یہ تو ہم ختم ہو رہے ہیں. تو دنیا کو لوٹنے کے لیے ڈاکو متحد ہو جاتے ہیں. یعنی اپنی عدالت ایک ایسی چیز ہے جو ڈاکو بھی چاہتا ہے اپنے لیے کہ بھئی مال لوٹا ہے تو مجھے برابر کا حصہ دو. تو یہ مغربی دنیا وہ ڈاکو ہے، حکمرانوں کی بات کرنا ہو، یہ وہ ڈاکو ہیں جو دنیا کو لوٹنے کے لیے آپس میں متحد ہوئے. انہی نے اپنی لڑائیوں کو ختم کیا ہے. ورنہ جتنی دشمنی جرمنی کی اور انگلینڈ کی ہے، جتنی دشمنی فرانس کی اور برطانیہ کی ہے، جتنی دشمنی اسپین کی اور اٹلی کی، یہ لڑائی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. لیکن میں نے عرض کیا کہ دنیا پہ جو حکومت کا اور قبضے کا خواب ہے، ان کے معاشی ہر جگہ پیچھے معاشی مسائل. لہذا کیا کیا انہوں نے؟ جب مسلمان سلطنت عثمانیہ کے بعد کمزور پڑ گیا، کمزور پڑا تو ظاہر ہے کہ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. پھر انہوں نے ان کے اندر وہ سارا کام شروع کیا کہ تم میں کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے کس کا. کتابیں لکھوائی گئیں، مولویوں کو، علماء کو پلانٹ کیا گیا، نئے نئے فرقے، نئے نئے افکار، ان کو جنم دیا گیا، تاکہ جب ایسی کوئی بات ان میں فرقہ واریت کی آگ. اچھا اب آپ کو مثال دیں ابھی کی. انقلاب اسلامی سے پہلے، ایران کے انقلاب اسلامی سے پہلے پاکستان میں آپ دیکھیں گے کہ فرقہ واریت نہ ہونے کے برابر. وہ کوئی چھوٹا موٹا کہیں واقعہ ہمیں بھی یاد ہے بچپن، لیکن کوئی محبت کا ماحول تھا نا، رواداری کا ماحول تھا. میں اپنے ہوش و حواس کی بات کر رہا ہوں. 79 میں انقلاب آیا ہے، 79 تک پاکستان میں فرقہ واریت چھوٹا موٹا، جیسے وہ دنیا میں ہر جگہ ہی ہوتا تھا، کہیں ہو گیا کوئی چھوٹا موٹا، لیکن فرقہ واریت نہیں تھی. لوگ محبت سے ساتھ رہتے تھے، سب کچھ ساتھ ہوتا. کیونکہ اسلامی انقلاب نے زلزلہ پیدا کر دیا تھا امریکہ اور اسرائیل کے لیے کہ یہ کیا ہوا. اور اس وقت آپ ریکارڈ اٹھا کے جب آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ
سارے اسلامی سربراہ مبارکباد دینے ایران پہنچے تھے، اور امام خمینی کی اقتدا میں جنرل ضیاء الحق سمیت تصاویر سرچ کر لیجئے گا آپ سوشل میڈیا پہ، تمام اسلامی ممالک کے سربراہ نے نماز ادا کی ہے امام خمینی کی اقتدا میں، وہ امامت کر رہے ہیں، سب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، یاسر عرفات سمیت، ضیاء الحق سمیت، جنرل ضیاء الحق سمیت، سب نماز۔ یہ امریکہ کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ کیوں؟ شہنشاہ ایران ان کا چہیتا تھا، واحد ملک تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، اپنے علماء اہل سنت سے میں گلہ کرتا ہوں کہ جب پوری دنیا اسلام میں کہیں بھی اسرائیل کا سفارت خانہ نہیں تھا، ایران میں تھا شاہ کے دور میں، معلوم ایک ہی اسلام، اور اس وقت وہ چہیتا تھا، آپ کا چہیتا نہیں تھا بلکہ وہ آپ کا بھی شہنشاہ تھا، کیونکہ جس ملک میں اسلامی ملک میں جاتا تھا اس سے بڑی کرسی دوسرے سربراہ کی نہیں لگتی تھی، انکلوڈنگ سعودی عرب۔ پھر سرچ کر لیجئے گا، پھر کہہ رہا ہوں، شاہ کا دورہ سعودی عرب کا سرچ کر لیجئے گا، 70s کے اس پہ دور کا ہے، وہ دورہ مجھے سن صحیح نہیں یاد۔ تو پھر یہ تو لوگ صحیح نہیں کہتے کہ ایرانی انقلاب نہیں، یہاں پر سب فرقہ واریت میں عرض کر رہا ہوں نا، وہی تو وجہ بتا رہا ہوں، میں بھی کہہ رہا ہوں، لیکن کیسے ہوا، کیوں ہوا، کس لیے ہوا؟ وہ شہنشاہ ایران شیعہ نہیں تھا، اس کا نام کیا رضا پہلوی نہیں تھا، اس کے باپ کا نام کیا علی رضا نہیں تھا، مذہبی شیعہ تھا؟ مذہباً تو شیعہ ہی تھا نا وہ۔ اچھا، اس کی تصویر لوگوں گھروں میں لگا کے رکھتے تھے، روزے کی جالی پکڑے کھڑا ہوا امام رضا، تاکہ لوگوں پہ امپریشن پڑے کہ بھئی ہمارا شیعہ ہے نا، شیعہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ بھئی دنیا میں ہماری شہنشاہیت، ایک شہنشاہ ہمارا ہے شاہ رضا۔ اچھا، وہ اسی صفوی حکمرانوں کا نہیں، پہلوی خاندان جو بعد میں آیا نا، اس کا باپ کا پہلوی تھا نا، اس کا بھی نام غلام رضا پہلوی تھا، تو وہ یہ علی رضا پہلوی، غلام رضا پہلوی، تو یہ پہلوی خاندان تھا۔ صفی کے بعد جو ہے، صفی سے پہلے، صفی کے بعد تو اور بھی دوسرے بھی آئے ایک بیچ میں، لیکن یہ پہلوی ان لوگوں کو دے دیا، انگریزوں نے بٹھایا تھا نا ان کو، وہ چہیتا تھا ان کا، وہ جناب جہاں جاتا تھا تو آپ سرچ کریں، یہ آج کے جو بادشاہ ہیں نا ہمارے، سلمان بن عبدالعزیز، آپ کو قدموں میں بیٹھے ملیں گے، یہ دعویٰ کر رہا ہوں، ثبوت بھی میرے پاس ہے، قدموں میں بیٹھا ہوا شہزادہ تھا، شاہ فیصل یا شاہ سعود کے دور میں جب گیا ہے شہنشاہ، تو سارے تلواریں لے کے سارے شہزادے ناچ رہے ہیں، اس کے آگے رقص کر رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں شہنشاہ ایران، یہ ایران، کیونکہ امریکہ نے، برطانیہ نے شہنشاہ ایران کو ایک سپرمین بنا دیا تھا دنیا کا، دنیا اسلام کا، تو دنیا اسلام اس پہ فخر کرتی تھی۔ ہمارے یہاں آ جاتا تو وہ ایک دورہ کیا تھا پاکستان کا، اس کی آپ رپورٹ نے پڑھے تو آپ حیران رہ جائے، اسی زمانے کی شاہراہ پہلوی اور یہ سب جو بنی ہے، یہ سب اسی زمانے کی، اس کے مجسمے لگے ہوئے تھے، تصویریں لگی ہوئی، شہنشاہ ایران، شہنشاہ ایران۔ ملکہ فرح کے نام کے اوپر سڑکوں کے نام پاکستان میں اس زمانے میں رکھے گئے، ہر شہر میں خانہ فرنگ اسلامی حکومت نے نہیں کھولے تھے خانہ فرنگ، شہنشاہ ایران کے دور میں اتنی دوستی تھی کہ جتنے بڑے شہر تھے انکلوڈنگ حیدرآباد اور ملتان، خانہ فرنگ ایران کھولے گئے، کیونکہ امریکہ کا ہوتا چاہیتا، اور فارسی عربی کی جگہ فارسی پڑھائی جاتی تھی اسکولوں میں، 6ٹھی کلاس سے نا، آپشنل جو ہوتا تھا عربی یا فارسی میں نے پڑھی ہے نا 6ٹھی 7ویں فارسی ہے۔ اب آپ دیکھیں، اب سمجھ آئے گا، اب بات جو ہے نا اپنے پس منظر ہو گیا، پس منظر، بالکل، یہ ہمارے لوگوں کے لیے نہ صرف چاہیتا تھا بلکہ ان کا رہنما بھی تھا، قبول بھی تھا ایران۔ یہ میں لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا ملا جو ہے نا، جو متعصب ملا ہے، یہ کبھی بھی تاریخ نہیں بتائے گا، کیونکہ تاریخ جب بتائے گا یہ پھنس جائے گا، اس کو جواب دینا لوگوں کو مشکل ہو جائے گا کہ حقیقت ہے کیا۔ حقیقت یہ کہ وہ تمہارا بادشاہ تھا، وہ تمہارا باپ بن کے بیٹھا ہوتا شہنشاہ ایران، چہیتا تھا، لاڈلا تھا، کیونکہ امریکہ اور برطانیہ نے اس کو بنایا تھا، تمہارے سروں پر بٹھایا تھا، شہنشاہ ایران، بادشاہوں کا بادشاہ اس کا لقب تھا، اور جس فرعونیت کے ساتھ ہوتا۔ اب آئیے، انقلاب آ گیا، پوری دنیا نے روکنا چاہا کہ انقلاب نہ آئے، لیکن روحانیت تھی نا، روحانیت نے مادہ پرستی کو شکست دی، مادیت کو۔ کسی معاشی نعرے پہ انقلاب نہیں آیا، میں چیلنج کر رہا ہوں، کوئی بتا دے مجھے کہ امام خمینی نے کہا کہ روٹی کپڑا اور مکان دوں گا، نہیں، روحانیت تھا، روحانی نعرہ تھا، اسلامی نعرے تھے، اور انقلابات ہی کہا تھا کہ جتنی قربانی تم نے انقلاب لانے میں دی ہے، اس سے زیادہ تمہیں بچانے میں دینی ہے، آج تک دے رہے ہیں۔ کامیابی کا راز یہ کہ اگر معاشی نعرہ دیا ہوتا نا، لوگ کھڑے ہو جاتے خلاف کہ تم نے ہم سے کہا تھا یہ دیں گے، یہ جیسے یہاں ہوتا ہے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، کچھ نہیں دیا ہمیں، یہ کہا ہی نہیں، کیونکہ خالصتاً روحانی انقلاب تھا، روحانیت تھی اس کے پیچھے، لہذا وہ دنیا میں سروائیو کر۔ جب یہ انقلاب آ گیا، اب پتہ چل گیا کہ دشمنی کی وجہ کیا تھی، اب اس کو پولیس مین دوسرا چاہیے تھا۔ پاکستان میں اتنا دم نہیں تھا، نہ پیسہ تھا، نہ یہ پورے عالم اسلام کو کوشش کی تھی، ضیاء الحق بھی انہی کا آدمی تھا، کوشش کی تھی کہ اس کو عالم اسلام کا سربراہ بنانے کی کوشش کریں۔ وہ جانتے تھے کہ معاشی صورتحال اور یہ سارے حالات، اور پھر جو جغرافیائی صورتحال ہے، افغانستان میں روس آ کے بیٹھ چکا تھا، ادھر ہندوستان، ادھر یہ
پاکستان وہ کام نہیں کر سکتا تھا ان کے لیے. انہیں چاہیے تھا ایک روحانی مقام جس کو وہ عالم اسلام میں ایک مرکز بنا کے پیش کریں, وہ تھا سعودی عرب, وہ تھی سرزمین حجاز, وہ تھی کنگڈم, وہ جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی. لہذا پھر انہوں نے وہاں سے ہاتھ رکھا. ابھی 80 تک کوئی شیعہ سنی کی بات نہیں. 79 میں انقلاب آ گیا, 80-81 تک جیسی صدام کے ذریعے سے حملہ کرایا جاتا ہے, ابھی بھی کوئی بات نہیں شیعہ سنی کی, نہ ابھی لوگ آ رہے ہیں. اب آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے, ہر جگہ معاملات ایران کے پالیسی بننی شروع ہوتی ہے, ایران کے خلاف مال چلنا شروع ہوا, ادارے بننے شروع ہوئے, جو آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں, ادارے بننے شروع ہوئے. سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک مال مال مال, اور پھر ایران کو ایک تنہا کرنے کی سازش کی. ہم تو چاہتے ہیں امن ہو جائے, ایران نہیں چاہتا, ایران نہیں چاہتے. ایران کی وجہ سے فساد ہو رہا ہے, آپ سمجھ میں آ رہی ہے, ایران کی وجہ سے. یہ شیعہ ہے جو کر رہا ہے, یہ شیعہ انقلاب, اسلامی انقلاب سے ہٹاؤ اس کو شیعہ انقلاب کی طرف ڈالو, وہ آسان ترین حربہ. اب اس کے لیے یہاں جب جس کو ادارے جن کے پیروں میں چپل نہ ہو ان کو پجیروں اور ڈالے مل جائے, ان کو بڑے بڑے ادارے مل جائے, یہ تو پھر ہر زمانے میں تھا. بکنے والا موجود ہے تو خریدار بہت ہیں دنیا میں, ایسا ہوا. وہاں سے آغاز شروع کیا گیا, پورے عالم اسلام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا کہ شیعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم لوگ الگ. وہاں سے ایک کفر کا دعویٰ, وہاں سے اس سے پہلے تکفیریت کی بات نہیں تھی. اچھا, اب اس تکفیر کے پیچھے سیاسی عمل, سامراجی عمل تھا نا, کہ جب تک ان کو, یعنی آپ مذہبی طور پر اتنا نہیں دیکھتے ہیں شیعہ سنی کو کہ نہیں, وہ وجہ ہے نا. دیکھیں نا نعرہ کیا دیا گیا, نعرہ یہ دیا گیا کہ روح زمین کا بدترین کافر شیعہ ہے, یہودی عیسائی سے بدتر ہے. ابھی عالمی تقریر سنی کہ تمہیں غزہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی لوگوں کے جذبات فلسطین کے ساتھ ہو رہے تھے, کھلے عام اسلام آباد میں تقریریں ہو رہی ہیں, جلسوں میں تقریر ہو رہی ہیں کہ غزہ جانے کے لیے پارا چنار میں جا کے لڑو, ان کو مارو, وہ زیادہ ثواب ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیوں فلسطین ڈیمیج ہوا, کیونکہ پورے عالم اسلام میں یہ جو طبقہ ہے نا, یہ تکفیری طبقہ, اس نے ساری توانائیاں امریکہ اور برطانیہ ان کے ذریعے سے اسی پہ لگا رہا ہے کہ وہاں کی ضرورت نہیں, اصل تمہارا یہ ہے, ان سے لڑو, ان کو مارو. جس پر فلسطینی چلاتے ہیں کہ کاش اسرائیل شیعہ ہونے کا اعلان کر دے تو یہ سارے مسلمان لڑیں گے. اب پس منظر سمجھ میں آ رہا ہے, پہلے الگ کیا گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ فلسطینیوں کے لیے بولنے والے جو تھے, ان کی آواز کو دبانے کے لیے فتنہ پاکستان میں شروع کیا جا رہا ہے پھر سے. ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے اس کا فائدہ کس کو ہے؟ اگر پاکستان میں فرقہ واریت ہوتی ہے تو اس کا فائدہ اسرائیل کو ہے کہ نہیں ہے, امریکہ کو ہے کہ نہیں ہے, برطانیہ کو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کوئی سمجھانے والا ہے ہمارے لوگوں کو کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کا ہے, لیکن پٹی یہ پڑھا دی گئی ہے کہ نہیں, ان سے بڑا جہادی ہے, پہلے ان سے لڑیں گے بعد میں ان سے لڑیں گے. وہیں پر موجود ہے نا شباب, حزب الدعوہ, کیا ہے وہ جبہت النصرہ, اور آپ کا داعش, یہ سارے وہاں موجود ہیں نا, اسی میں بوکو حرام, سب ادھر ہی لڑ رہے ہیں نا عرب اور افریقی علاقوں میں. کہاں گئے اسرائیل کے خلاف, کیوں نہیں لڑ رہے؟ جہاد کریں نا, وہ تو سب سے بڑا, تو سب سے بڑا جہاد کیوں نہیں کر رہے؟ بس یہ اس لیے ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا کہ شیعہ سنی کا مسئلہ اتنا نہیں تھا جتنا امریکہ اور برطانیہ نے پیسہ خرچ کر کے, وہ جو اربوں ڈالر انہوں نے لگایا, کہ وہاں سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ جب یہ آپس میں لڑیں گے ان میں طاقت نہیں رہے گی کہ یہ فلسطینیوں کی مدد کر سکیں. یہ جو میں نے جال کا پہلے حوالہ دیا نا مکڑی کے, یہ وہ جال جو انہوں نے 150 سال میں کس طرف سے ان کو مارنا ہے, معاشی طرح سے, سیاسی طرح سے, مذہبی طریقے سے, وہ یہ سارے جال ہیں جو بنے ہوئے نا. اور جو مکڑی کے جال کے رنگ, الگ الگ رنگ ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں دجال آئے گا تو اس کے اتنے ہاتھ ہوں گے, اس کے اتنے یہ ہوں گے, اس کی ایک آنکھ ہوگی, وہ گلوبل آئی ہے, وہ کوئی ایسا نہیں کوئی آدمی چلا آئے گا دجال نہیں. وہ تو اشتہاروں میں بات ہوئی, اس زمانے میں لوگوں کی سمجھ میں تو نہیں آتا نا یہ سسٹم جو آج ہے. یہ وہ دجالی نظام کہہ لیجیے آپ, یہ وہ مکڑی کا جالا. تو جو سمجھتا ہے اس چیز کو, قرآن کی اصطلاحات کو, وہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. جب اللہ کا وعدہ ہے تو اس جال کو ٹوٹنا ہے. اس جال کے ٹوٹنے کا آثار پیدا ہو گیا. اب یہ فلسطین اور یہ چھوٹی چھوٹی وہ کون سے ہیں بیچارے جو مکڑی پکڑ لیتی ہے نا, بے ہوش کر کے ان کو مارتی ہے, لیکن اس کے بعد ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے, اتنا کمزور اس کا گھر ہوتا ہے کہ اس ہوا کے جھونکے کو برداشت وہ نہیں کر پاتا. وہ جتنے بھی اس کے لاکھوں اس نے تار بنائے ہوتے ہیں سب اڑ جاتے ہیں باہر. اس لیے قرآن مجید نے اس کو مکڑی کا جال. تو ہمارے مسلمانوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے, یہ موقع فرقہ واریت کو ہوا دینے کا نہیں ہے. اب کیا ہوگا, ٹارگٹ کلنگ کا پس منظر بھی پہلے بھی یہی تھا کہ نامعلوم افراد مار کے جا رہے ہیں. بلکہ میں کراچی میں گواہ ہوں اس بات کا کہ ایک ہی گاڑی نے ایک موقع پہ ایک جگہ مارا ہے اہل سنت کی مسجد سے نکلتے ہوئے نمازیوں کو, اور وہ آگے گئی ہے, اس نے آ کے شیعوں کی مسجد سے باہر نکلنے والے آدمیوں کو مارا. وہ کیمروں میں آ گئی گاڑی, ایک ہی گاڑی,
اس کا مطلب یہ ہوا. اسی طرح گلشن میں ایک واقع ہوا, ابو الحسن اصفہانی روڈ پہ فائرنگ ہوئی, 4 شیعہ مارے گئے, وہی گاڑی آگے گئی ہے. وہ گلشن میں ایک مدرسہ ہے بہت بڑا, فضل الرحمان صاحب بھی آئے تھے, میں نام بھول رہا ہوں اس کا, وہاں پہ گئی, وہاں نے 4 طالب علم مار دیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گیم ہوتا ہے, کوئی جھگڑا تھا ہی نہیں. اس وقت کون سا فرقے والی تھی؟ کیوں پارا چنار پہ حملہ کیا گیا؟ کیوں یہ ٹارگٹ کلنگ مسعود الرحمان عثمانی, مولانا مسعود الرحمان عثمانی ہے نا؟ کیوں یہ سب ہے؟ کون کر رہا ہے؟ تو آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں جہاں بھی ایسا, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سازش ہے, میں اس پوری سازش کی مذمت کر رہا ہوں کہ یہ کیا اس لیے جا رہا ہے کہ پورے پاکستان میں فرقہ واریت کی آگ لگے. میں اس کی سازش, ان ہاتھوں کی مذمت کر رہا ہوں, میں اس سازش کی مذمت کر رہا ہوں, اس کھیل کی مذمت کر رہا ہوں جس کا نقصان فلسطینیوں کو ہوگا, اس کھیل کی مذمت کر رہا ہوں جس کا نقصان غزہ کو ہو رہا ہے, جس کا نقصان عالم اسلام کو ہو رہا ہے. یہ کھیل کا حصہ ہے, اسی طرح کیا جاتا ہے. یعنی اگر ایک سنی مارا جاتا ہے, سنیوں کے علماء, خواہ وہ آپ کا مخالف ہی ہو, آپ اس کی مذمت کریں؟ بھائی دیکھیے, میں کہتا رہا ہوں, میں اور کیا کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس سازش کا حصہ ہے. پارا چنار کی مذہب, میں نے پارا چنار کی ریلیاں اٹھائی نہیں اٹھائی ہیں, لیکن جب یہ مرڈر ہوا ہے, کیوں ہو گیا مرڈر؟ یہ کس نے مرڈر کر دیا بھائی؟ کیوں کر دیا؟ شیعہ کیوں کرے گا؟ ایسے کیسے ہو گیا؟ کون کر رہا ہے یہ سب؟ اس کا مطلب یہ کہ اب وہی ہوا نا کہ اب اس کے جواب میں جو جلسہ ہوا, اس کے جواب میں جلسہ ہوا, وہ کس کے خلاف تھا؟ اسرائیل کے خلاف ہوا, امریکہ کے خلاف ہوا, ان کا گلہ وہ تو شیعوں کے خلاف ہوا نا. صحیح, ان کا گلہ بھی تو یہی ہے نا حضرت, کہ ہمارے علماء شہید کیے جا رہے ہیں, شیعوں کے کوئی علماء کو نہیں ہوتا, ان کے لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا ہے. عجیب ہے, سب سے زیادہ تو ہمارے مارے گئے. علامہ عارف حسین حسینی سے لے کے علامہ آفتاب حیدر تک جتنے علماء ہمارے بارے, ہمارے تو ہزاروں میں لسٹیں ہیں. ابھی جو پارا چنار میں ہوا ہے, 150 سے زیادہ لوگ شہید کر دیے گئے. ابھی وہ لیڈی ڈاکٹر چھلنی کر دی گئی جو لوگوں کا علاج کرتی ہے, جو سدا سے گاڑی جا رہی تھی. روزانہ تو ہمیں مارا جا رہا ہے, ڈیلی کوئی دن جاتا نہیں جب ہم پر حملے نہ ہوتے ہیں. وہی تو لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ ان کے علماء. ہمارے علماء کی تو اتنی بڑی, علامہ حسن ترابی کون تھے, علامہ عارف حسین حسینی کون تھے, علامہ آفتاب حیدر جعفری کون تھے, جتنے نام لائن سے لیتے چلے. علامہ جواد بیچارے نماز پڑھاتے ہوئے شہید ہو گئے, ان کو اڑا دیا گیا تھا راولپنڈی میں. وہ مذاق ہے کوئی؟ کوئی ہمارے یہاں تو سینکڑوں, جب شہداء کی نمائش لگتی دیکھا کریں علماء ماں میں کتنے ہیں, اور 24 شیروانیاں کتنی, کتنے ذاکرین, کتنے خطبہ, سب کو مار دیا گیا. ناصر عباس جعفری کو کس نے مارا تھا؟ ناصر عباس آف ملتان, کہ وہ کیسے مارے گئے تھے؟ نوید عاشق کو کس نے مجلس میں کھڑے ہو کے بیچ میں گولی مار دی تھی؟ تو یہ میں کیا عرض کر رہا ہوں, ان سب چیزوں کو میں بڑے کینوس پہ دیکھتا ہوں. یعنی یہ شیعہ سنی مسئلہ نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے پیچھے سارا کچھ جو ہو رہا ہے, کہ ہاتھ یہ لڑیے رہے, لیکن اس کا دیکھیں نا بینیفیشری, ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے نا ہماری کہ یہ فلاں کام ہے, اس کا بینیفیشری کون ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس قتل و غارت گری کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے. بس جس کو فائدہ ہے وہی کروا رہا ہے. فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ کیونکہ پاکستان میں, عالم اسلام میں, ایران کے بعد اور یمن کے بعد سب سے زیادہ مظاہرے کہاں ہو رہے ہیں فلسطین کے لیے؟ پاکستان میں. ایسے ہی ہے نا, سب سے زیادہ مظاہرے پاکستان. باقی عالم اسلام, عرب دنیا تو خاموش ہے نا, عرب دنیا میں کچھ نہیں ہو رہا. اب جب یہ ہوگا تو فلسطین تو پیچھے چلا جائے گا. بھائی مجھے تو اپنی قوم کے لیے بولنا پڑے گا, سیدھی سی بات ہے, میں تو اس کے لیے نکلوں گا. پھر نہیں نکلوں گا تو میرے لوگ پھر مجھ پر انگلیاں اٹھائیں گے. ایسے ہی ہے نا. بس یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ بینیفیشری کون ہے. بینیفیشری ان سارے فسادات کا ہوگا اسرائیل اور امریکہ. لہٰذا ہمیں یہ سمجھ, جو بینیفیشری ہے وہی کروا رہا ہے. بے شک ہمارے لوگ ہیں, ہم مذمت انہیں کی کریں گے جو کر رہے ہیں, لیکن بینیفیشری کون ہے؟ فائدہ کس کو مل رہا ہے؟ نہ اس کا فائدہ شیعہ کو ہو رہا ہے, نہ اس کا فائدہ سنی کو ہو رہا ہے. اس کا فائدہ تو اس کو ہو رہا ہے جو اسرائیل میں ہمیں ملیہ میٹ کر رہا ہے, جو فلسطین میں ہمیں ملیہ میٹ کر رہا ہے, جو بیت المقدس پہ حملے کر رہا ہے, جو فلسطینیوں کا بچوں کا, عورتوں کا قتل عام کر رہا ہے. فائدہ تو اس کو ہو رہا ہے نا. تو جس کو فائدہ پہنچے گا وہی ہے اس کا مطلب ذمہ دار. بینیفیشری کون ہے اس کا ان فسادات؟ اچھا آغا, آپ نے یہ ان سب ممالک کی بات کی, سنی ممالک, لیکن سنی ممالک ہوں یا مسلم ممالک ہوں, تو اس میں تو یہ بات بھی ہے کہ ایران اس وقت کہاں پر ہے؟ ہاں دیکھیں نا, ایران کا تو وہ کردار نظر نہیں آیا نا, کہ جو اس نے جو روحانیت کی بات آپ نے کی. اب میں آپ کو بہت اچھا سوال کیا, 2 جواب دیتا ہوں آپ کو, مختصر. دیکھیں, پہلی بات تو اس کے سب سے بڑے جو گواہ ہیں وہ خود فلسطینی ہونے چاہیے, کہ فلسطینی کیا کہتے ہیں, فلسطین کے عوام, غزہ کے عوام. اگر غزہ اور فلسطین کے عوام اور حماس یہ کہہ رہی ہے کہ ایران ہمارے ساتھ, حزب اللہ, حشد الشعبی کون ہے؟ انصار اللہ کون ہے؟ یمنی جو لڑ رہے ہیں. حشد الشعبی کے جوان کون ہیں؟ حزب اللہ کے جوان کون ہیں؟
تو مکمل آ گئے نا, وہ بھی لڑائی میں آ گئے پچھلے ہفتے سے, حزب اللہ بھی لڑا, کہہ دیا حسن نصر اللہ نے کہ کوئی وہ نہیں. دیکھیے ایران کی پوزیشن میں آپ کو بتاؤں, مجھے نہیں معلوم, لیکن مجھے ایک بات کوئی سمجھا دے کہ 3 مہینے ہو گئے لڑتے ہوئے فلسطینیوں کو, ہے نا, کتنا اسلحہ ہے ان کے پاس؟ عرب ممالک دے رہے ہیں, عرب دنیا دے رہی ہے, برطانیہ دے رہا ہے, پاکستان دے رہا ہے. کون دے رہا ہے اسلحہ ان کو؟ وہ جو لڑ رہے ہیں 100 دن ہو گئے, 200 دن ہونے والے ہیں تقریباً, 96-97 دن ہو گئے آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں. وہ کون دے رہا ہے ان کو اسلحہ؟ کہاں سے آ رہا ہے؟ کون سے راستے ہیں, کون سی ٹنلز ہیں جہاں سے اسلحہ ان کو پہنچا ہے جو وہ روز لڑ رہے ہیں؟ کون دے رہا ہے؟ دنیا میں کوئی ایک ملک ہے, ترکی دے رہا ہے, کون دے رہا ہے؟ اس کا سوال کا جواب دنیا سے پوچھے, دنیا خود. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود بناتے ہیں وہاں پہ. کس نے بنانا سکھایا؟ کہاں سے بناتے ہیں؟ کارخانے, اسپتال تک تو بچے نہیں, کہاں بنا رہے؟ کتنی سی پٹی غزہ, ملبہ کا ڈھیر تو بنا دیا, پھر وہی نام آ جاتا ہے سردار. وہ جب وہاں جا کے رہا اس نے وہ کہا نا ایک بات. دوسری بات جو اہم ترین ہوئی, دیکھیے پتہ ہے آپ کو کیا, براہ راست انوالو ہونا تو پڑے گا, لیکن اس وقت جو کتنی بڑی مصلحت ہے جو نہیں سمجھ رہے نا لوگ, یہ جیسے ہی ایران اس میں وارد ہوگا نا, یہ پوری عرب دنیا ٹوٹ پڑے گی کہ دیکھا یہ ایران کروا رہا تھا. امریکہ اسرائیل آرام سے بیٹھ جائے گا. پہلے صدام سے حملہ نہیں کروایا کیا؟ کروایا ہے نا. یہ پوری عرب دنیا ایران دشمنی میں, نہ یہ اسرائیل دیکھیں گے نہ یہ امریکہ دیکھیں گے. ایسے میں صدام بننے کی صلاحیت کس میں؟ نام نہیں لینا چاہتا. جب ہمیں یہ چیزیں دیکھنا تو یہ پوری دنیا ہے, دنیا میں صرف ایران نہیں ہے اتنا سا. وہ جن مسائل میں سروائیو کر رہے ہیں, 45 سال ہو گئے نا, 45ویں سالگرہ ہے انقلاب کی اگلے مہینے 11 فروری کو. آج جب ہم بیٹھے ہیں تو آج کیا تاریخ ہے؟ آج جنوری کی 11 ہے. ایک مہینے بعد 45 سال ہوئے. 45 سال سے اگر وہ ڈٹے ہوئے نا تو مذاق نہیں ہے. جتنی پیدر پہ مصیبتیں, ان پہ دھماکے, جنگ, احتجاجات کروائے گئے, سب کروائے گئے, کوئی دنیا کی حکومت سروائیو کر کے تو بتا دے. یہ برین ہے اور یہ اللہ کی عطا ہے, یہ اللہ کی نوازش ہے ان پر کہ ان کا سسٹم چلے. میں نے آپ کو اصل وجہ بتائی کہ جیسے ہی ایسا ہوگا امریکہ کے راضی ہو جائے گا اور جان چھٹی, چلو بھائی میں دے رہا ہوں اسلحہ, میں دے رہا ہوں فوجی, جیسے پہلے کیا تھا. بظاہر صدام تھا, 36 اسلامی ممالک کے سپاہی اور افواج لڑ رہی تھی ایران سے, سب مصر کے بھی لڑ رہے. تو بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے اس امید میں کہ ہمیں صدام بنا دیا جائے, ہے نا, سمجھ گیا. تو یہ وہ کہ جس کی وجہ سے, لیکن آنا تو ہے, وہ رکیں گے نہیں, لیکن اس وقت وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک زمین ہموار ہو. جیسے عراق سے دیکھیں حشد الشعبی نے تو کھلا, وہ تو جو جا رہے ہیں کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جا رہے ہیں. شام نہیں کر رہا مدد. تو یہ شام, حشد الشعبی, انصار اللہ, حزب اللہ, یہ سب کس سے وابستہ ہیں؟ کون ہے یہ؟ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں فلسطینیوں کو فتح ہوگی یا فلسطینیوں کی فتح, میرا یقین کامل ہے کہ اسرائیل نابود ہو جائے گا. جنگ ابھی شروع ہوئی ہے. میں 8-7 اکتوبر کو یہ اس جنگ کا موجود ہے. جنگ تو 75 سال سے چل رہی ہے. اس جنگ کا آغاز ہوا ہے 7 اکتوبر کو. 8 اکتوبر کو آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, میں نے یہ بات کہی ہے. جشن میں میں نے کہا جشن تو تم منا رہے ہو, لیکن یہ سوچ لینا کہ جنگ ابھی شروع ہوئی ہے. اور میں آج دیکھ رہا ہوں جنگ ابھی شروع ہوئی, یہ ختم نہیں ہو رہی. اور اسی لیے مغربی دنیا اب گھبرا رہی ہے کہ جنگ کا دائرہ پھیلا تو ہم کہاں جائیں گے, کیونکہ ان کی پبلک, اسلحہ کا ڈرانا اپنی جگہ ہے, ان کو کیا ڈرائیں گے جو اسلحے سے نہیں ڈرتے, لیکن ان کی پبلک ڈرتی ہے. ان کی پبلک موت اور لاشیں اور یہ سب نہیں دیکھ سکتی, لہذا وہ اپنی پبلک سے گھبرائے ہوئے. نتیجہ یہ ہے کہ ان کی پبلک سڑکوں میں نکل آئی ہے نا, اب وہ پریشان ہے. اب وہ اسرائیل سے کہہ رہے ہیں, دبی زبان میں صحیح کہہ رہے ہیں, بھائی یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, پبلک کو نہ مارو. ہم اپنی پبلک کو کیا جواب دیں؟ بھائی انہی نے درس دیے تھے نا, ہیومن رائٹس اور یہ نام حقوق انسانی اور فلاں فلاں. وہ ایک ملالہ, مجھے اس سے کوئی اختلاف وہ نہیں ہے کہ میں اس کی کوئی مخالفت کروں, لیکن بات بتا رہا ہوں, ملالہ کی ڈائری مل گئی سواد سے اور یہ ہو گیا, ملالہ وہ ہوگی, ملالہ کو نوبل پرائز دے دی. کیوں؟ ظلم ہوا پاکستان میں, بچی پر ظلم ہوا. غزہ میں ہزاروں بچے, عورتیں, بچے مار دی گئے. کسی کی ڈائری تمہیں نہیں ملی, کسی کی پوئٹری تمہیں نہیں ملی. وہاں انسانیت کاس ہو گئی. پاکستان میں نام نہیں لینا چاہتا, ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, ہر این جی او 6 مہینے بعد اس کو انگلینڈ کا دورہ کرا رہی ہوتی ہے, یورپ کا دورہ کراتی ہے لے جا کے. کیوں؟ اس کے نام پہ فنڈ لیتے ہیں, بتا کہ پاکستان میں عورتوں پہ یہ ظلم ہو رہا ہے, عورتوں پہ یہ ظلم ہو رہا ہے, عورتوں پہ یہ ظلم ہو رہا ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا جواب دیں؟ اپنی قوموں کو کیا جواب دیں یہ؟ اس لیے ان کی قومیں سڑکوں میں نکل رہی ہیں. حالانکہ وہ بھی اس کو مانیٹر خود کر رہے ہیں
کہ تاکہ لوگوں کا فرسٹریشن جو ہے وہ نکلے نا، لوگوں کی بھڑاس نکلے. اس سے زیادہ میں خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے ان چیزوں سے. ہم تو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں بہت اچھی طرح سے کہ وہ فرسٹریشن نکلوا رہے ہیں لوگوں کا، نکلے ورنہ قیامت ہو جائے گی ان کے ملک میں. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے تو لوگوں کو بتایا کہ جنگ کے قاعدے کیا ہے، قیدی کا حق کیا ہے، عورتوں بچوں کو نہیں مارنا ہے، گھروں پہ بمباری نہیں کرنی ہے، اسپتالوں کو نہیں مارنا ہے، مسجدوں کو نہیں مارنا ہے، عبادت اس کے الٹ کر رہے ہیں. الٹ ہو گیا نا. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ جنگ کا آغاز ہے. ابھی آغاز ہے، ابھی ختم نہیں ہوا. اور یقین کامل، اگر یقین نہ ہوتا میں بات ہی نہیں کر رہا ہوتا. ایک یہ بھی ہے کہ اندیشہ یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ پیس سمٹ ہو رہا تھا اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان میں، تو اس کو ناکام بنانے کے لیے ایرانی سازش ہے یہ، جس سے لایا گیا. اچھا، اگر وہ یہ کہتے ہیں میں تو کہتا ہوں بہت اچھی بات ہوئی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کیا ہونے جا رہا تھا؟ ایک ترقی ہوتا اچھا نہیں، اب میں بتا دوں ترقی کیسے. ترقی ایک بات مجھے بتائیں، فلسطین پہ ان کی کانفرنسیں ہو رہی تھیں کہ فلسطین کے مسئلے، کشمیر کے مسئلے پہ ہندوستان کشمیریوں کو نکال دے، ترکی سے مذاکرات کرے، ہندوستان سعودی عرب سے بیٹھ کے کانفرنس کرے کشمیر کے مسئلے پہ، آپ کو قبول ہے؟ نہیں، ہمارے قبول نہیں ہوا. اتنا بڑا دھوکہ، کیونکہ میڈیا ان کا یہودی میڈیا ہے پورا دنیا کا ہے. آپ فلسطین پہ سب کچھ کر رہے ہو، فلسطینی کہاں ہے؟ عجیب ہے. آپ فلسطینیوں کو بیچ رہے ہیں، آپ فلسطینیوں کا سودا کر رہے ہیں. جب یہ بمباری جنگ ابھی شروع ہوئی ہے، رمضان سے جب سے آپ کی کانفرنس میں میٹنگیں چل رہی ہیں، رمضان سے مسلسل وہ بمباری کر رہا ہے، رمضان سے وہ مار رہا ہے. اس نے تالے لگا دیے مسجد اقصیٰ کو. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ابھی شروع کرا دیا حماس کو. یہ تو ہمیشہ کہتا ہوں حماس نے شروع کی. حماس نے کب شروع کی؟ فلسطین پہ قبضہ اسرائیل نے کیا یا اسرائیل پہ فلسطین نے قبضہ کیا ہے؟ فلسطین پہ اسرائیل غاصب بیٹھا ہے نا. تو 75 سال سے وہ مار رہے ہیں، لڑائی لڑ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ابھی سازش ہو گئی. آپ بیچ رہے ہیں فلسطین کو، آپ قبول کر رہے ہیں، آپ سفارت خانے کھول رہے ہیں ہر جگہ اپنے، یعنی اسرائیل کو آپ لائسنس دے رہے ہیں فلسطینیوں کے قتل عام کا. لائسنس تو آپ نے دیا ہے. ایران کی سازش، ایران کی سازش. کتنے یعنی احمقانہ یہ بات ہے. لیکن کیونکہ سامراجی میڈیا ہے نا، جو سامراجی میڈیا پروپیگنڈا کر دے، جو سامراجی میڈیا چلا دے، آپ بیچ رہے ہیں اقصیٰ کو، آپ بیچ رہے ہیں بیت المقدس کو. ابھی تو ریاض میں سفارت خانہ کھلنے والا تھا. اگر یہ نہ ہوتی، اس کے بعد سب کی سانسیں رکی ہیں. اگر یہ ایسا تھا تو یہ سارے عرب ممالک اب کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ کیوں اسرائیل کے خلاف دبی زبان میں صحیح بات تو کرنے ہیں نا، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر وہی بات کہ اصل تو فلسطینی ہے نا، اسے پوچھو نا. میں آپ کہاں سے ٹھیکیدار بن گئے ان کے؟ فلسطینی کا ہے. میں نے کہا نا کشمیریوں کو نکال کے آپ مذاکرات کریں گے یار. صحیح. تو یہ کیسے کشمیری قبول کریں گے؟ کشمیری اس بات کو پاکستانی قبول نہیں کرے گا کہ بھئی یہ کون سے مذاکرات ہو رہے ہیں کہ ہم تو ہیں نہیں بیچ میں. جس کا مسئلہ ہے آپ بات کر رہے ہیں سعودی عرب سے، آپ میٹنگ کر رہے ہیں امریکہ سے، کشمیر کے مسئلے آپ میٹنگ کر رہے ہیں ترکی سے، مصر، وہ کون سا مسئلہ حل ہوتا ہے بھائی؟ فلسطینی کہاں تھے وہ؟ فلسطین آپ چودھری بن کے فلسطین کی قسمت کا فیصلہ کریں گے؟ ہاں ٹھیک ہے 2 ریاستیں بنا دو. کیسے 2 ریاستیں بنا دو؟ فلسطین ہے وہ. کیسے؟ یہ یہودی پاسپورٹ پہ ویزا لے کے فلسطین آتے تھے. دیکھ لیں پرانا ریکارڈ اٹھا کے، سب کچھ اب تو سوشل میڈیا نے بتا دیا نا. ویزا لے کے فلسطین آتے تھے، دولت فلسطین تھی وہ. کیسے اس کو 2 ریاست آپ مان رہے ہیں عرب ممالک؟ کیسے آپ تسلیم کریں گے 2 ریاست؟ نہیں ہو سکتا. یہ غداری ہے، یہ خیانت ہے فلسطین کے ساتھ، بیت المقدس کے ساتھ، مسجد اقصیٰ کے. لہذا یہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں ہماری، ان آوازوں کو دبانے کے لیے، کچلنے کے لیے ضروری ہے کہ فرقہ واریت کے جن کو بوتل سے پھر نکالا جائے. آخری سوال ہے میرا حضرت، اس میں ہم پاکستان کے یا دنیا بھر کے سنی اور شیعہ آپس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہمارے ہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ ان چیزوں کو ہوا دینے میں دونوں جانب سے ایک کردار نظر آتا ہے، یعنی سنیوں میں بھی اور شیعوں میں. ہاں بالکل، کوئی شک نہیں. کیونکہ جو سنی جماعتیں ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم یہ شیعہ کے خلاف تقریریں اس لیے کرتے ہیں یا ہماری موومنٹ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ صحابہ کی توہین ہوتی ہے. بہرحال وہ جہاں تک بات ہے اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے جو تحفظات ہوتے ہیں وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ بات نہ کریں تو یہاں پر تو پہلے کتوں کے اوپر، جانوروں کے اوپر بھی صحابہ کے نام لکھ کے جاتے تھے اور توہین ہوتی تھی، لیکن جب سے ہم آئے ہیں تو ایسا کام ہونا بند ہو گیا ہے. تو اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کاز کے لیے، یعنی باقی تو اتحاد کی بات ایک الگ چیپٹر ہے، صرف یہ فلسطین کے لیے سنی شیعہ پاکستان میں، دنیا بھر میں کیسے کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بھی دنیا میں ہم یہ نہ سمجھیں
کہ پورے عالم اسلام میں بس یہی ایک تکفیری گروہ جو ہے یہ پھر رہا ہے اور یہ سب کر رہا ہے، یا شیعوں میں یا سنیوں میں جو ایک دوسرے کو گالیاں پلانٹ کیے گئے کہ تم ان کو برا کہو، جواب میں وہ تمہیں برا کہہ سکتے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. اس وقت بھی عالم اسلام میں آپ دیکھیں، لبنان کو دیکھیں، آپ یمن کو دیکھیں، آپ اور دوسرے ممالک میں دیکھیں کہ وہاں پہ شیعہ اور سنی، حتیٰ کہ عراق. اچھا عراق کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ صدام کے زمانے میں بھی وہاں فرقہ وارانہ فساد نہیں تھا، ہے نا. امریکہ جب آیا، آپ اس سے اندازہ لگا لیں، جہاں امریکہ جائے گا نا وہاں فرقہ واریت شروع. اچھا جب شروع میں وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ شروع ہوئی نا عراق میں، تو شیعہ سنی علماء روز 7 ریلیاں نکالتے تھے تاکہ نہ ہو. لیکن جب ایک بلاسٹ دوسرا بلاسٹ جب روز روز ہوگا تو لوگ تو اپنے علماء کے گریبانوں کو پکڑتے تھے نا کہ ہمارے 50 آدمی مر گئے، تم اتحاد کی باتیں کر رہے ہو، ہے نا. وہی ہوا یہاں اکثریت معتدل علماء کی ہے، چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے وہ سنی ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں نا ہمارے پاس جو آتے ہیں، ابھی میں جس ریلی میں جانے والا ہوں، خود جماعت اسلامی کے لوگ عقیدتاً چاہے کچھ بھی صحیح، لیکن ہمیں بلاتے ہیں نا، مجھے بلانے کے لیے آئے تھے خاص طور پہ، میں جاؤں گا وہاں. جو دوسری سیاسی تنظیموں نے بلایا اور مذہبی جماعتیں بلاتی ہیں ہمارے پارٹی میں جاتے، ہوتا یہ ہے کہ بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے کہ جب وہ جیسے ہی ہم لوگ قریب آتے ہیں، اور قریب ہیں الحمدللہ، ایسی بات نہیں ہے، اکثریت قریب ہے، قریب آتے ہیں تو وہ جو بلیک میلر ٹولہ ہے نا وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ فتوے ان پر بھی لگانا شروع کر دیتا ہے. بڑے بڑے علماء کو میں نے دیکھا پیچھے ہٹتے ہوئے، ایک بات کی اور جیسے ان پہ پریشر آیا، 2 جلسے ان کے خلاف ہوئے کہ یہ شیعہ ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، سب آپ کی طرح نہیں ہے کہ ثابت قدم رہے. تو وہ جناب وہ بھاگ گئے، وہ پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا نہیں ہمارا ہی مسئلہ، وہ ہم بھی کافر کہتے ہیں، ہم بھی کافر کہتے ہیں. یہ ہوتا ہے، یہی پریشر ادھر آتا ہے کہ جب یہ مسلسل ٹارگٹ کلنگ ہوگی، دھماکے ہوں گے عزاداری میں، عزا خانوں پہ، تو کیا ہوگا کہ پھر وہ پریشر یہاں کی پبلک کا ان پر آتا ہے، ہم لوگوں پر آتا ہے کہ بھئی آپ اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اس سب کے باوجود میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب لوگوں میں اتنا شعور آ گیا، کم سے کم پاکستان. سوشل میڈیا نے بڑی خرابیاں کی ہیں، لیکن اچھائی بھی یہ کی ہے کہ وہ باتیں بھی جا رہی ہیں جو لوگوں نے کبھی بھی نہیں سنی تھی، نہ ان کو بتائی جاتی تھی. تو میرا یقین یہ ہے اور اللہ پہ بھروسہ ہے میرا کہ یہ آخری سازش ہے. اس کے بعد اب کوئی سازش ان کی کامیاب ہونے والی ہے نہیں. امریکہ اور اسرائیل اور یہ برطانیہ، پوری جو ہے شیطانی دنیا، یہ آخری اور سب سے بڑی سازش ہے. انشاءاللہ یہ ناکام ہوگی. اور لوگوں کو بھی یہ پیغام کہ خدا کے لیے تحمل سے کام لیں، صبر سے کام لیں. جو جس مکتب سے بھی ایسی باتیں کرتا ہے نا ایک دوسرے کو گالم گلوچ والی، سمجھ لیں کہ یہ شعوری یا لاشعوری طور پہ ان کے لیے کام کر رہا ہے، یہ ان کا ایجنٹ ہے. اور وہ جو آپ نے جانوروں پہ نام لکھنے کی بات کی، وہ حوالہ میں لوگوں کو ضرور دینا چاہتا ہوں. اخبار میں چھوٹی سی خبر آتی ہے، سب لوگ پڑھتے نہیں. جنگ میں یہ کیس ہوا تھا کہ وہ جناب محرم سے ایک دن پہلے، شیعہ اتنے پاگل نہیں ہے کہ ان کا محرم میں عزاداری ہے وہ جانوروں پہ نام لکھیں گے، اور ایک دن پہلے محرم سے تاکہ پورے شہر میں آگ لگ جائے، عزاداری نہ ہو. جب وہ پکڑے گئے تو معلوم ہوا کہ جو محبت کا دم بھرتے ہیں نا، وہ بدبخت پکڑے گئے تھے جنہوں نے کتوں پہ اور گدوں پہ نام لکھے ہوئے تھے. پکڑے گئے، رپورٹ ہے، آفیشیل رپورٹ ہے جنگ کی. یہ یعنی میرا خیال ہے 10 یا 11 سال پہلے کی بات ہے. اشرف مارا تھا، SSP کو مارا گیا تھا اسی چکر میں، اس نے پوری رپورٹ تیار کی تھی نا. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو محبت ان سے نہیں ہے، قوتیں ہیں، ہاں ان سے محبت نہیں ہے ان کو جن کا نام لے رہے ہیں، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ آگ لگے بس. کیونکہ انہیں تنخواہ اس بات کی ملے کہ آگ لگاؤ، تو خود لکھ دیتے. 2-3 شہروں میں ہوا ہے. میں نے ایک شہر کا اس لیے بتا دی کہ وہ رپورٹ آفیشیل ہے، ورنہ اور ان آفیشیل بھی کئی جگہوں پہ پولیس نے رپورٹیں دی ہیں کہ بھائی یہ انہی نے رات کو لکھا ہے خود. جیسے وہ ایک شہر میں معاذ اللہ اللہ معاف کرے، وہ زمین پہ قبضے کا چکر تھا، وہ بیچارے وہ کسی مسیحی کے گھر کے آگے قرآن کو پھاڑ کے خود ہی پھینک دیا تھا. وہ بھی پکڑا گیا تھا مولوی کہ جس نے یہ کام کیا تھا. آپ کے بیل میں ہوگا، ساری رپورٹیں آ گئی تھی. دیکھیں اس سے لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ بھئی یہ ہوتا اسی لیے کہ ہمیں آپس میں لڑا ہے. بہت بہت شکریہ حضرت آپ کا شکریہ بہت بہت. اور میری دعا ہے کہ جیسے ہم نے گفتگو کی ہے، پروردگار عالم ہمیں بھی لوگوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کم سے کم اس بیت المقدس پہ قبلہ اول کے مسئلے پہ ہم سب کو متحد کر دے. اور جو شیاطین جہان یہ کوششیں کر رہے ہیں، پروردگار تو اپنا خاص کرم کر کے ان سازشوں کو ناکام بنا. بالکل آمین. بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے گفتگو کو سماعت کیا. ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سنیں، اور مسلم امہ کے جو اختلافات ہیں ان کو فی الحال ہم ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کر فلسطین کے ایشو کے اوپر
ایک ہو جائیں اور پاکستان کے اندر ایسی ہر کوشش کو ناکام بنائیں جو دو بھائیوں کو جدا کرتی ہے، جو سنی شیعہ کو جدا کرتی ہے، جو اس پاکستان کے امن کو خراب کرنا چاہتی ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئے اور ہمارے پیارے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔